12 रबीउल अव्वल है, तारीख 9 हो या 12, महीना रबीउल अव्वल ही का है, जिस महीने में अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान इस इंसानियत पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका है। आपकी वलादत और बैसत 3 मरहलों में मुकम्मल हुई। पहला मरहला है बैसत नूरी का, जिसको इरशाद फरमाया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। न अर्श था, न फर्श, न कुर्सी, न लौह, न महफूज, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न कायनात के ये मुख्तलिफ नजारे। सबसे पहला वजूद खुदा की मखलूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से मालूम किया, जिब्राइल तुम आदम से लेके मुझ तक हर एक नबी के पास आते रहे हो, जिब्राइल क्या बता सकते हो तुम्हारी जिंदगी के सनों साल कितने हैं, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारी तारीख वलादत क्या है, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं अपनी जिंदगी के सनों साल तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मैंने अर्श आज़म के ऊपर एक सितारा चमकता हुआ देखा जो 72,000 साल के बाद एक मर्तबा चमका करता था, और मैंने उसको 70 मर्तबा चमकते हुए देखा है। आपने मुस्कुरा के फरमाया जिब्राइल अर्श आज़म का वो रोशन सितारा मैं ही तो था। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, और नूर को पैदा करके ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि फरमाया कुन्तु नबिय्यन व काना आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी बना दिया गया था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत का एजाजी ताज पहना दिया था जबकि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का मरहला शुरू हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कि कितने दिनों नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बत खुदावंदी में रहा, अल्लाह के अर्श के साए में कंदील में रोशन रहा। कितनी मुद्दत रही होगी, कितना जमाना गुजरा, खुदावंद कुद्दूस की सोहबत में ये नूर रहा, और आप के सामने सारी कायनात की तख्लीक की इब्तिदा हुई। अर्श आपके सामने बना, कुर्सी आपके सामने बनी, लौह आपके सामने बनी, आसमान और जमीन आपके सामने बना, आदम आपके सामने आपका वजूद हुआ। सबसे पहले आपको पैदा किया गया, इसलिए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर आपसे पहले अर्श को पैदा कर दिया जाता, कुर्सी को पैदा कर दिया जाता, चांद सूरज सितारों पैदा कर दिया जाता, तो ईमानदारी से बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक से पहले ये सारी की सारी मखलूकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से दूर रहती, और खुदावंद कुद्दूस को यह गवारा न था कि कोई मखलूक जिसमें खुदा की रुबूबियत हो उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शामिल न हो। इसलिए सबसे पहले आपको वजूद बख्शा गया, आपको शाहिद बनाकर भेजा गया, आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा गया, आपको नजीर बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अर्श को बनते हुए देखा, लौह को बनते हुए देखा, कुर्सी को ढलते हुए देखा, आदम को आबो गिल की मंजिलों से गुजरते हुए देखा, नूह के वजूद को देखा। गरज यह है कि आपने सबको देखा, इसलिए कि आप सबसे पहले पैदा किए गए। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। दूसरी बैसत है आपकी, जिसको हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक ये नूर पाकीज़ा पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ अब्दुल्लाह की पुश्त में पहुंचा, और अब्दुल्लाह की पुश्त से रहमे आमिना में मुंतकिल हुआ, और 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में उस जात का ज़ुहूर हुआ जिसको 40 साल के बाद बाकायदगी के साथ
منصب نبوت عطا کر کے اس کے اظہار اور اعلان کی اجازت دی گئی. مگر آپ کہو گے مولانا جو نور بے شمار سنوں سال خدا کے قرب میں رہا ہو، جب وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہوگا تو اس نورانی چہرے کا کیا عالم ہوگا، وہ چہرہ کتنا نورانی ہوگا. خدا کی قسم اس چہرے کے عینی شاہد حضرت انس فرماتے ہیں ما رأیت احسن منک قط، میں نے آپ سے زیادہ حسین ہی نہیں دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 14 کا چاند اپنے جوبن پہ تھا، میں آقا کے پہلو میں تھی، کبھی میں اس آسمان کو دیکھتی تھی، چاند کو دیکھتی تھی اور کبھی آپ کو دیکھتی تھی. اسی دیکھا داکھی نے تخیلات میں انگلی پکڑی، وجد طاری ہوا اور مصر کی عورتوں میں پہنچ گئی اور خطاب کرنے لگی. مصر کی عورتوں، تم نے جمال یوسفی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، کاش میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو سینوں کو چاک کر ڈالتی. میں نے عالم خیال میں سوال کیا آمنہ تم نے کتنی ماں کے پہلو میں بچوں کو لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر خدا را بتاؤ آج جو تیرے پہلو میں یہ در یتیم چمک رہا ہے، کیا اس سے پیارا بھی بچہ کسی ماں کے پہلو میں تو نے دیکھا ہے؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے آج تک کسی ماں کے پہلو میں ایسا لال نہیں دیکھا. میں نے کہا عبد المطلب تم نے بے شمار داداؤں کے ہاتھوں پر ان کے پوتوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، مگر آج تم جس پوتے کو ہاتھوں میں لے کر حرم میں جا رہے ہو، کیا اس سے زیادہ حسین بھی پوتا کسی دادا کے ہاتھوں پہ کھیلا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ حسین پوتا کسی دادا کے ہاتھوں پر نہیں دیکھا. میں نے کہا حلیمہ سعدیہ تم نے بے شمار بچوں کو دودھ پلانے کی سعادت پائی ہے، مگر کیا اس بچے سے زیادہ سعید بچہ تیری قسمت میں آیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے اس سے پیارا بچہ تو آج تک دیکھا ہی نہیں. میں نے کہا جبرائیل تو نے مغرب و مشرق کو چھانا ہے، جنوب و شمال تیری نظروں کے احاطے میں ہے، تو نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک نبی کے جلوے کو دیکھا ہے، بتا میرے مصطفیٰ سے زیادہ حسین بھی کوئی پیغمبر تیری نگاہ سے گزرا ہے؟ رب جلیل کہتا ہے امانت اللہ آمنہ کسی ماں کے پہلو میں ایسا بچہ کیسے دیکھ لیتی؟ عبد المطلب کسی دادا کے ہاتھوں پہ ایسے پوتے کو کھیلنے کی سعادت مندی کی گھڑیاں کیسے دیکھ لیتا؟ حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں ایسا بچہ کب آ جاتا اور جبرائیل ایسا پیغمبر کیسے دیکھ لیتا؟ ارے قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، میں نے محمد سے زیادہ حسین پیدا ہی نہیں کیا. اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ماں عائشہ کہنے لگی ہمارے گھروں میں چراغاں نہیں ہوتے تھے. میں نے کہا ماں تمہیں کوئی شکایت کرنی مناسب نہیں لگتی، اس لیے کہ جس کے گھر میں سراج منیرہ موجود ہو اسے انسانی اور کمزور چراغوں کی ضرورت کیا تھی. فرماتی ہیں ہمارے گھروں میں چراغاں نہیں ہوتے تھے، لیکن اندھیرے حجرے میں جب ہمیں سوئی جیسی باریک چیز کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے اور حجرے میں لے جاتے تو حجرہ بقعہ دور بن جاتا تھا. آپ کہو گے امانت اللہ جب چہرہ اتنا نورانی تھا تو اس نورانی مکھڑے پر آقا کی آنکھوں کا بھی ذرا سا تعارف کرا دو کہ آنکھوں کا کیا حال تھا. تو آنکھوں کی کیا بات بتاؤں میں آپ کو، میری آنکھوں کا حال تو یہ ہے کہ میرے پیچھے کون کون حضرات بیٹھے ہیں مجھے پتا نہیں، اور آپ کی آنکھوں کا حال یہ ہے کہ آپ کی کرسی کے پیچھے کون ہے آپ کو پتا نہیں. لیکن نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جیسا آگے کا دیکھتی تھی ویسا ہی پیچھے کا دیکھتی تھی. آپ کی آنکھ کو اس مکان کے پیچھے کیا ہے کچھ پتا نہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے اور آقا پورا منظر دیکھ رہے ہیں. زید شہید ہو چکا ہے، اب عالم جعفر نے اٹھا لیا ہے، لو جعفر کا دائنا ہاتھ بھی شہید ہو چکا ہے. اب عالم بائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، لو جعفر کا بائیں ہاتھ بھی شہید ہو چکا ہے. اب عالم منہ میں لے لیا ہے، لو میرا جعفر شہید ہو چکا ہے. اب عالم خالد اٹھائے گا اور خدا خالد بن ولید کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. مدینے میں کوہرام مچ رہا ہے، جنگ شام میں ہو رہی ہے اور نگاہ مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے. 313 ہیں، روزے کی فاقہ مستیاں ہیں، اخلاص کے ٹوٹی لاٹھیاں ہیں، مصائب و آلام کی زرے پہنے ہوئے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے پاس.
لیکن نگاہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ جب آپ میدان بدر میں ان 313 کو لے کر پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اپنے پیاروں سے کہہ رہے ہیں ہاذا مقتل ابا جہل، ہاذا مقتل شیبہ، ہاذا مقتل عتبہ، ہاذا مقتل ولید۔ او میرے نہتے پیاروں، ابھی ابھی تم دیکھو گے ابو جہل کی لاش یہاں توڑے گی، شیبہ کی گردن یہاں ٹوٹے گی، عتبہ کا دھڑ یہاں ٹوٹے گا، یہاں فلاں کافر شہید مرے گا، یہاں فلاں کافر جہنم رشید ہوگا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ جو جو جہاں جہاں گرنا تھا نگاہ مصطفیٰ گرنے سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ آقا کی آنکھوں کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ قبرستان سے گزر رہے ہیں اور قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہیں، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک غیبت سے نہیں بچتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں پرہیز کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی محراب میں امامت فرما رہے ہیں اور جنت کا لٹکتا ہوا انگوروں کا خوشہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا جب آقا کی آنکھوں کا یہ عالم تھا تو ذرا سا کانوں کے بارے میں بتا دو کہ آقا کے کانوں کی کیا کیفیت تھی۔ تو بھائی کانوں کی کیا بات بتاؤں میں آپ کو، اگر مائک بند ہو جائے تو آپ کہو گے امانت اللہ آواز نہیں آ رہی، آپ بولنے لگو تو میں کہوں گا بھائی تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن میرے آقا کا کانوں کا معجزہ یہ تھا کہ آپ فرش پہ چل رہے ہیں اور عرش پہ خدا کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ کو سن رہے ہیں۔ آپ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں اور آسمانوں پر اعمال کے سلسلے میں فرشتوں کی گفتگو سن رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حتیم میں ہوئی امیہ ابن خلف اور عمیر ابن وہب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا معجزہ تھا۔ امیہ ابن خلف کہتا ہے، عمیر کہتا ہے میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، مقروض ہوں، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مجھے اپنے بیٹے کی گرفتاری کا اتنا بڑا غم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ امیہ ابن خلف نے کہا عمیر یہاں سنو، کیا کہہ رہے تھے ذرا پھر دوہراؤ۔ کہا میں غریب ہوں، مقروض ہوں، عیالدار ہوں، ورنہ دل میں ایسے پھپولے ہیں، اتنے شعلے ہیں کہ میں محمد کا کام تمام کر دیتا چاہے کچھ بھی انجام ہوتا۔ کہا عمیر تمہارے قرض کی ادائیگی کا ہم وعدہ کرتے ہیں، تمہارے بچوں کی پرورش کا ہم عہد کرتے ہیں، اگر تم محمد کا کام تمام کر دو۔ اس نے کہا اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ خنجر کو زہر میں بھگویا، چھپایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کرنے کا ارادہ لے کر مسجد نبوی میں پہنچا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، آقا صحابہ کے بیچ ایسے بیٹھے تھے جیسے ستاروں میں چندہ چمک رہا ہو، اور جاتے ہی کہا الصبح بخیر، گڈ مارننگ۔ الصبح بخیر کا ترجمہ کیا ہے؟ گڈ مارننگ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر تم جہالت کا سلام لائے، تاریکی کا سلام لے کر آئے، ادھورا سلام لے کر آئے، میں اسلام کا سلام پیش کرتا ہوں، میں مکمل سلام پیش کرتا ہوں۔ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دنیا نازا ہے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ بائے، گڈ فائے وغیرہ وغیرہ بک بک کر کے خوش ہے۔ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، انگلش بولا کتنی ترقی کر رہا ہے۔ ابے اس ترقی کو آج سے 1500 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دھتکار چکے ہیں۔ یہ جہالت کا سلام ہے، یہ تاریکی کا سلام ہے، یہ ادھورا سلام ہے، یہ ناقص سلام ہے۔ آج تو اسے ترقی اور روشنی کا سلام کہہ رہا ہے۔ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کیا مانے ہیں گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، صبح بخیر کے؟ کیا مانا؟ اگر کوئی انگلش کا اسکالر بیٹھا ہو تو اگر میں غلط کہوں تو وہ کھڑا ہو جائے، دو ترجموں کے علاوہ تیسرا ترجمہ کر نہیں سکتے۔ گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو یا تمہاری صبح اچھی ہے، گڈ نائٹ تمہاری رات اچھی ہو یا تمہاری رات اچھی ہے۔ تو اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ تمہاری صبح اچھی ہے، تمہاری صبح اچھی ہو، چاہے رات کو مر جاؤ۔
सुबह भी खैर, गुड मॉर्निंग, तुम्हारी सुबह अच्छी हो। शाम को तुम पे चाहे मुसीबतें पड़े, मरो गलो सो कुछ भी, गुड नाइट, तुम्हारी रात अच्छी हो, चाहे सुबह तुम्हें हो या ना हो। और ये बहुत बड़ी, ये अधूरा सलाम भी हो सकता है, गाली भी हो सकती है। अधूरा सलाम तो है ही, गाली भी हो सकती है। रात को पड़ी मेरे डकैती और सुबह को पहुंची मेरी बेटी और कहने लगी पापा गुड मॉर्निंग। तुम्हारी सुबह बड़ी अच्छी है कि रात जो कुछ था वो सब गया। दिन में मरा मेरा बाप, रात में पहुंचा मेरा यार और कहने लगा गुड नाइट। तुम्हारी रात बड़ी अच्छी है कि आज एक सीट खाली हो गई। इसको तरक्की का सलाम कहते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुत्कार दिया था, फिटकार दिया था। ये जहालत का सलाम है, ये अधूरा सलाम है, ये नाकिस सलाम है। मगर क्या किया जाए, कल काफिर मान रहा था, आज मुसलमान काफिर की राह चल रहा है। आज अपने बच्चे को कुरान का इल्म पढ़ाना, मस्जिद या मदरसे में भेजना रईस तबके के लिए सबसे बड़ी और शर्म की बात है। जहां स्कूटर हो गया, कार हो गई, अच्छा बंगला मकान बन गया, कौन इस मुल्लागिरी में अपने बच्चों की उम्र बर्बाद करे? नहीं बर्बाद करता, मानटेसरी में भेज दे, नर्सरी में भेज दे, बहुत सी कॉन्वेंट चल रही है, भेज दे। मगर याद रख, तेरा बच्चा पढ़ेगा क्या? ओ ईमान वाले, ओ अल्लाह के मानने वाले, ओ हर काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से करने वाले, तेरे बच्चे की तालीम की इब्तिदा होगी APPL एप्पल मानी सेब, बेटी बैट बैट मानी बल्ला, सेटी कैट कैट मानी बिल्ली, आरत रैट रैट मानी चूहा, डियोजी डॉग डॉग मानी कुत्ता, प्याजी टिक टिक मानी सूअर। तेरे बच्चे की इब्तिदा कुत्ते, बिल्ली और सूअर के नामों से होगी। ईमानदारी से बता, ना अल्लाह, ना रसूलुल्लाह, ना ओम, ना गॉड, ना ईश्वर, ना भगवान, कुछ भी नहीं। न हिंदू हिंदू रहा, न मुसलमान मुसलमान रहा। शराब खाने में पहुंचा तो एक हो गया, अंग्रेज खाने में पहुंचा तो एक हो गया, सिनेमा हॉल में पहुंचा तो एक हो गया, और मस्जिद या मंदिर में पहुंचा तो हिंदू और मुसलमान हो गया। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, दोनों मिलकर खूब कोसते हैं अंग्रेज का, खूब गालियां देते हैं अंग्रेज का, और बच्चों को अंग्रेज का लिबास पहना के भेजते हैं, अंग्रेज की जबान पढ़ाते हैं, अंग्रेज की तहजीब अपनाते हैं, अंग्रेज के कल्चर पर फख्र करते हैं, और स्टेज पे अंग्रेज को गालियां देते हैं और कोसते हैं। हर मौलियों कहते या अमली ना करते। हाँ, ईमानदारी से बताओ, जब हमारा बच्चा कुत्ते बिल्ली और जानवरों के नाम से अपनी तालीम की इब्तिदा करेगा तो उसमें इंसानियत का जौहर चमकेगा कि हैवानियत का जौहर चमकेगा? फिर वो इंसानों की बोली नहीं बोलेगा, वो अम्मी जैसा प्यारा लफ्ज नहीं बोलेगा, वो अब्बू जैसा प्यार भरा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा, वो डैडी करेगा, डैडी। वो अम्मी इजाजत दे दो नहीं कहेगा, वो टा टा, जैसे खल्ले में बरसात में मेंढक बोलता है, वो करेगा भा भा, जैसे अंधेरे में गलियों में कुत्ता भौंकता है। उसकी जबान पे जानवरों का असर आ गया। अब वो पेशाब इंसानों की तरह बैठकर नहीं करेगा, वो चैन खोलेगा कच और धार लगाएगा टच, कुछ नाली में कुछ रुमाली में, और बस फिर वो इंसानियत का इल्म पढ़ता तो इंसानी अखबार को समझता। उसने जानवरों का इल्म पढ़ा और उसने जानवरों का इल्म पढ़ते पढ़ते अपनी नस्ल को जानवरों से मंसूब कर दिया और कहा कि इंसान तो बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। हम इब्ने आदम नहीं, इब्ने बंदर हैं, हम बंदर की औलाद है। बंदर से तरक्की करते करते इंसान का ये रूप हुआ है जो आज मौजूदा शक्ल में है। लिहाजा इस थ्योरी का भी असर पड़ा। जानवर गाय को देखा तो खूंटे बंदी भी खा रही है, बैल को देखा तो चरते लगा हुआ खा रहा है, ऊंट को देखा तो दरख्त से लगा हुआ खा रहा है, मगर इस 2 टांग के बंदर को देखा तो स्टैंडिंग खाना हो रहा है, स्टैंडिंग नाश्ता हो रहा है, खाना एक जगह रखा हुआ है और ये बंदर की तरह चारों तरफ घूम रहा है। ईमानदारी से बताओ, जब आपकी तालीम की इब्तिदा जानवरों के नाम से होगी तो जौहर इंसानियत आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में हैवानियत के असरात गालिब आएंगे। बाहर का इस बात कहां से कहां चली गई। उमैर ने कहा अस्सुबह बिखैर, फरमाया उमैर ये जहालत का सलाम है, ये तारीकी का सलाम है, ये अंधेरे का सलाम है, मैं रोशनी का सलाम लेकर आया हूं। और हाँ उमैर सुनो, तुम मुझे कत्ल करने हो,
خنجر بھی زہر آلود کر کے لائے. امیہ نے تمہارے بچوں کی پرورش اور قرض کی ادائیگی کا وعدہ کر کے بھیجا ہے. اتنا سننا تھا کہ عمیر قدموں پہ گر گیا کہ بات حتیم میں ہوئی تھی اور مصطفیٰ کو مدینے میں کس نے بتا دی. یہ واقعہ محمد الرسول اللہ ہے. قدموں پہ گر گیا. تو میرے آقا کے کانوں کا عالم یہ تھا. آپ کہو گے مولانا جب آنکھوں کا بتا دیا کانوں کا بتا دیا تو ذرا سا دہن مبارک کا بھی بتا دو کہ آقا کے منہ کا کیا عالم تھا, آقا کی زبان کا کیا عالم تھا. تو آقا کی زبان کی کیا بات بتاؤں میں آپ کو. اگر میرے آقا نے نیچے تو منہ کر کے کہہ دیا تو حدیث بن گئی, اوپر کو منہ اٹھا کے بول دیا تو قرآن کی آیات بن گئی. اللہ اگر اس منہ سے کنویں میں تھوک دیا تو کھاری پانی شیریں ہو گیا. آپ کہو گے مولانا جب آقا کے چہرے کا یہ عالم تھا تو اس چہرے سے قریب تر آقا کے ہاتھ ہیں, ذرا سا ہاتھوں کے بارے میں بتا دو. تو ہاتھوں کے بارے میں کیا سنو گے بھائی. یہ انگلی اگر چاند کی طرف اٹھ گئی تو 2 ٹکڑے کر دیے. یہ انگلی اگر درخت کی طرف اٹھ گئی تو میں تنوں کے اکھڑا چلا آیا, اور اس انگلی نے اگر پتھروں کی طرف اشارہ کر دیا تو کلمہ گنگنانے لگے. اور یہ ہاتھ اگر ابو جہل کے کنویں میں ڈال دیا تو جہاں ساری رسیاں ناتمام تھی وہاں آقا نے ہاتھ پکڑ کے نکال لیا. اور یہ ہاتھ اگر خالی برتن میں رکھ دیا تو چشمہ فرات جاری ہو گیا. آپ کہو گے مولانا جب ہاتھوں کی بتا دی تو پیروں کے بارے میں بتا دو کہ آقا کے پیروں کا عالم کیا تھا. تو بھائی آقا کے پیروں کی رفتار کی کیا بات بتاؤں. ابھی ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے, پتا چلا کہ ابھی مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کر رہے ہیں. ابھی پلک نہ جھپکی تھی کہ سدرات جبرائیل سے محض گفتگو ہیں. ابھی پلک نہ جھپکی تھی کہ عرش اعظم پہ خدا سے ہم کلام ہیں. اور ابھی رات کا وہ حصہ باقی تھا کہ اپنے بستر پہ آرام فرما ہے. اللہ ہے کسی کے پیروں میں وہ قوت رفتار جو میرے آقا کے پیروں کا مقابلہ کر سکے. آپ کہو گے مولانا جب جسم کے اعضاء کا یہ عالم تھا تو اس جسم سے نکلنے والے پسینے کے بارے میں بتا دو. تو کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. آقا کے جسم سے نکلنے والے ہر کے قطرات کا عالم یہ تھا کہ جس گلی میں میرے آقا کے جسم کا پسینے کی بوند گر گئی خدا کی قسم مہینوں تک وہ گلی مشک و عنبر سے معطر رہتی تھی. صحابہ عیدین کے موقع پر شادی بیاہوں کے موقع پر کوئی عطر استعمال نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ دنیا کا کوئی عطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ معطر نہیں تھا. تو آپ اللہ کے قرب میں رہ کر خداوند قدوس کی صفات کا مظہر بن کر دنیا میں رحمت للعالمین کا ظہور ہوا. اور آپ رحمت ہے آپ کے لیے نہیں بلکہ رحمت کی وسعتوں پر نظر ڈالیے اور ذرا سی دیر کے لیے ٹھہر جائیے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے. فرمایا میری ربوبیت عالمین کے لیے ہے تو میں نے آخری پیغمبر بھی ایسا بھیجا ہے جو رحمت للعالمین ہے. جس چیز کے لیے جس چیز کا میں رب ہوں ہر اس چیز کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان ان کے اعلان نبوت کے بعد فرض ہوا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم و صفی اللہ تب کہا گیا جب آپ دنیا میں آئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ اس وقت کہا گیا جب نوح نے اعلان نبوت کیا تو نوح نجی اللہ کہلائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہد میں کلام کیا تو روح اللہ کہلائے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو کلیم اللہ کہلائے. لیکن میرے مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر آدم سے لے کے عیسیٰ تک محمد الرسول اللہ کہلائے اور ایمان لائے. آدم علیہ السلام بھی ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر ایک پیغمبر پر اس کی پیغمبری کی سند ہی یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک امت کا کلمہ رہا
آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن مجھے بتاؤ ان انبیاء کا کلمہ کیا تھا؟ ان سارے نبیوں کا کلمہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری امت تمہاری ابدیت اس وقت تک تمام نہیں ہوگی جب تک تم لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ نہ کہو گے. اور آدم تیری آدمیت اس وقت تک مکمل. اس کو فتح کرنے کے ارادے سے یمن کا بادشاہ ہے، مسلسل حملے کرتا رہا لیکن کامیابی اس کو حاصل نہ ہو سکی. ایک دن بہت بھیج کر پوری فوج کو اپنی پوری قوت جھونکنے کو کہا، مگر شام میں وہی نامرادی اس کی قسمت تھی. تو ایک بزرگ نے کہا اے طبا کاہے اپنی طاقت کو صرف کر رہا ہے، نہ ہو سکے گا. اس لیے کہ یہ شہر کو منتخب کر دیا گیا ہے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تیری خیریت اسی میں ہے کہ تو یہاں سے واپس چلا جائے. طبا پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے ایک مکان تعمیر کرایا اور اپنا ایک راہب یہاں چھوڑا اور اس کی قلم چینا سب کچھ تیار کرانے کے بعد یہ کہا کہ یہ مکان نسلاً بعد نسلی تمہارے ہی پاس رہے گا. اور ایک نقطہ لکھا جس میں یہ تھا کہ اے آخری پیغمبر آپ کو میرا سلام ہے اور میں یہ حقیر سا تحفہ اس لیے بنا کر جا رہا ہوں شاید نبوت اس کو قبول کر لے اور یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور ان کو تاکید کی کہ میرا یہ پرچہ نسل بعد نسل پہنچاتے رہنا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. اور جب آپ تشریف لے آئے تو ان سے کہنا کہ یہ مکان طبا نے آپ ہی کے لیے تعمیر کرایا تھا. آقا جب آپ مدینے میں آئے تو میرے مکان میں ٹھہرے آ گئے. میرے پیاروں آپ کو معلوم ہے روایات میں سنا ہے علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ جب مدینے میں آقا کا ناقہ پہنچا ہے ہر ایک شخص کی خواہش یہ تھی، ہر ایک شخص کی تمنا یہ تھی، ہر ایک دل جان سے یہ چاہتا تھا آقا میرے گھر پہ اتر جائیں، آقا میرے گھر پر اوتش ہو جائیں، آقا میرے گھر پہ قبول مہمانت رکھ دے. لیکن آقا نے فرمایا اس روٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ خود اپنے اترنے کی جگہ تلاش کرے گی، یہ خود یہاں بیٹھے گی جہاں رب کا حکم ہے. اندازہ لگا اس کے اخلاص کا اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اس وقت اسی مکان کے دروازے پر جا کر وہ اونٹنی بیٹھی جو مکان طبا نے بنوایا تھا اور جس کا والی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رہ رہے تھے. وہ مکان وہی طبا بادشاہ کا بنوایا ہوا تھا. حضرت موسیٰ ہر ایک نبی کے زمانے میں آپ کے تذکرے ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جن آیا اور کہا موسیٰ کوئی محفل کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں تم اس آخری پیغمبر کا تذکرہ نہیں کرتے ہو. موسیٰ آج یہ بتا دو کہ پیغمبر آئے گا کہاں تاکہ میں ابھی سے اس جگہ میں اپنا مسکن بنا لوں اور اس نبی کے انتظار میں بیٹھ جاؤں. فرمایا رب پاگل ہو گیا ہے، ابھی تو عیسیٰ کو آنا ہے، ان کے 500-600 سال بعد کہیں آئیں گے، تو جب تک کہاں رہے گا. کہا موسیٰ اگر وہ پیغمبر مجھے نہ بھی ملا تو اس کے انتظار کرنے والوں میں تو میرا نام لکھا ہی جائے گا. سبحان اللہ. جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذیل میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ کی نیلامی ہو رہی تھی تو لوگ زر و جواہر لینے تو جا رہے تھے. ایک بڑھیا روئی کی عطیہ بغل میں دبائے وہ بھی کمر جھکا جا رہی. کسی نے کہا بوڑھی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں بھی یوسف کو خریدنے جا رہی تھا. اپنا دماغ خراب ہو گیا. ارے زر و جواہر والے سوچ رہے ہیں کہ یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا اور پھر روئی کی عطیہ سے امید لگا بیٹھی ہے. کہا بیٹا یہ تو میں جانتی ہوں کہ روئی کی عطیہ سے یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن خریداروں میں کھڑی ہو جاؤں گی تو کم سے کم ان کی فہرست میں میرا نام تو آ جائے گا. تو موسیٰ مجھے اس کی راہ گزر بتا دو تاکہ میں اس کی راہ کا منتظر بن کے بیٹھ جاؤں. حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینے کو ہجرت کریں گے اور راستے میں غار ثور کے اندر 3 دن تک قیام کریں گے. بس یہ جن سانپ کی شکل میں متبدل ہوا اور غار ثور میں جا کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ بنا دیا اور 100 سے زائد سوراخ اس نے پہاڑ کے اس غار میں کھود ڈالے
کہ عمر نہ جانے اس وقت تک وفات کرے کہ نہ کرے، آساب اس وقت تک ساتھ دے کہ نہ دے، اگر ایک سوراخ بند ہوا تو دوسرے سے دیکھ لوں گا، دوسرا بند ہوا تو تیسرے سے دیکھ لوں گا، تیسرا بند ہوا تو چوتھے سے دیکھ لوں گا۔ خدا کی قسم اللہ کو جن کی آرزو اتنی پسند آئی کہ اسے عمر طویل عطا کر دی گئی، اور جب رحمت عالم مکے میں پیدا ہو کر 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کر کے مکے کے آلام و مصائب کو سہ کر ناگزیر حالات میں مدینے کی طرف پہنچے ہیں تو غار ثور میں قیام فرمایا تو صدیق اکبر نے یہ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا، میرے دل و جان ہفتے واری ہو جائیں آقا، آپ ذرا ٹھہریے میں پہلے غار کو صاف کروں۔ صدیق اکبر غار میں گئے، صاف کیا، نگاہ ڈالی تو سوراخ جا بجا ہے، اپنا تہبند پھاڑ کر کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیا۔ جو کپڑا تھا اسے پھاڑا اور سوراخ بند کرنا، کپڑا مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا۔ صدیق اکبر اندر گئے، آقا کو بلایا، صدیق کے زانے پہ آقا نے سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ ابو بکر نے خوف سے اس سوراخ پر جو باقی رہ گیا تھا اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا۔ صدیق کو کیا پتا تھا کہ صدیوں سے جو راہ میں منتظر بنا بیٹھا تھا آج اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو ابو بکر تو نے کیا کر دیا، اس کے سارے ہی دروازے بند کر دیے، اس کی ساری ہی کھڑکیاں بند کر دی، وہ جن ادھر گیا ادھر گیا یہاں گیا وہاں گیا، سارے راستے بند تھے، ایک راستے پہ دیکھا تو ابو بکر کا انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ محبت گستاخ ہو گئی، وقت کا دامن چھوٹ گیا اور ابو بکر کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹا تو انہوں نے پاؤں ہٹایا اور سانپ نے آقا کا دیدار کر لیا، مگر صبر و ضبط کا یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹس سے مچ نہ ہوا، پورا جسم پیلا ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے غم اٹھانا یہ تو شان محبت ہے، لیکن مسکراتے ہوئے غم اٹھانا یہ تو شان محبت ہے، لیکن آنسوؤں کو کہاں تک میں روکوں، ضبط کی انتہا ہو گئی ہے۔ ابو بکر نے جسم پہ تو کنٹرول کر لیا، لیکن تکلیف کی شدت سے جو آنکھوں سے آنسو ٹپکے وہ رخسار مصطفیٰ پہ گرے، آقا کی آنکھ کھلی، دیکھا ابو بکر کا تو حال غیر ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور اس سوراخ سے سانپ نے کاٹ لیا۔ فرمایا ابو بکر ارے یہ سانپ نہیں تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میری راہ کا منتظر تھا، تو نے اس کے دیدار کا راستہ بند کر لیا، اسے غصہ آ گیا، آقا نے اپنا لعاب دہن وہاں لگا دیا، ابو بکر اگلے ہی لمحے میں جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو رحمت آپ ہی کے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانور بھی جانتے تھے کہ آقا رحمت بن کر آئے ہیں، اگر ہماری فریاد کہیں سنی جا سکتی ہے تو آقا کی بارگاہ میں سنی جا سکتی ہے۔ ایک اونٹ آتا ہے، آقا کے قدموں پر سر رکھ کے کہتا ہے حضور میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے، اس کا خیال رکھو آئندہ میں ایسی شکایت نہ سن سکوں۔ جانور جانتے تھے کہ محمد ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک شکاری ہرنی کو پکڑ لایا اور لاکا کے گھر کے دروازے کے سامنے باندھ دیا، اللہ کے رسول کا گزر ہوا ہرنی نے آواز دی رحمت للعالمین، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اللہ کے محبوب آپ پر سلامتی ہے، کچھ میری بھی سنتے جاؤ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شکاری مجھے پکڑ لایا، میرے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، آقا مجھے کھول دو تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں اور دودھ پلا کر میں پھر واپس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا دیکھ میں مالک کی اجازت کے بغیر تجھے کھول رہا ہوں، تو دودھ پلا کے یہیں آ جانا۔ اللہ کے رسول نے اس کے گلے کا رستہ نکال دیا، ہم چوکھڑیاں بھرتی ہوئی بھاگی اور بچوں کو دودھ پلا کر کے چوکھڑیاں بھرتی ہوئی آئی اور آقا کے قدموں پہ سر رکھ کر فرمایا حضور اب مجھے پھر باندھا۔ جانور بھی جانتے تھے کہ آقا رحمت للعالمین ہے، انسانوں ہی کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ کائنات کا ایک ذرے کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جیسا کہ ابھی یہ بچہ کہہ رہا تھا
بچوں کے لیے حضور کا، بچوں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا. آپ بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے. من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بچوں سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. مگر آپ بڑوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے، بڑے بوڑھوں کا احترام نہ کرے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں. آپ پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. آقا رحمت عالم نے فرمایا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا، خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا، خدا کی قسم وہ جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. فرمایا جب تم کوئی ترکاری بنایا کرو تو اس میں ایک پیالہ پانی یہ سوچ کر زائد ڈال لیا کرو، ہو سکتا ہے میرے پڑوس کے یہاں ترکاری نہ ہو اور وہ ترکاری مانگنے کے لیے آ جائے. فرمایا اگر تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے اور تیرا پڑوسی بھوکا ہے تو یاد رکھ تو کھانا نہیں کھا رہا، جہنم کا انگارہ کھا رہا ہے. آقا پڑوسیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اللہ کے رسول ماں باپ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکات قبول نہیں، اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. صحابہ کرام نے حیرت استعجاب سے معلوم کیا یا رسول اللہ ایسا کون بدبخت ہے، کون ہے کم نصیب جو نماز پڑھے اور قبول نہ ہو، روزہ رکھے اور قبول نہ ہو، حج کرے اور قبول نہ ہو، زکات دے اور قبول نہ ہو. اللہ کے رسول ایسا کون بدبخت ہے؟ فرمایا وہ بدبخت وہ ہے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. ایک بات بتا دوں، نماز کس کا حق ہے؟ بول لو، میں بلواتا جب ہوں جب میں خود تھک جاتا. نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے نا. اور روزہ اور زکات اور حج اللہ یہ عبادات، اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ماں باپ کے حق ہے. تو اللہ نے آپ کو ماں باپ کے اس طرف میں عبادتوں کی ناراضگی کی ہوگی. چھیڑا مارا تو باپ نے ہے، مارا باپ نے روٹی سے روٹ رہا، ڈانٹا تو بھائی نے اور ماں سے لپٹ رہا. بھائی بھائی سے کہو جاتے روٹی سے کیوں ناراض ہو رہا؟ اے اللہ وہ تیری نماز پڑھ رہا، تیرا روزہ رکھ رہا، تیرا حج کر رہا، تیری زکات دے رہا، تیرے اور کام پورے کر رہا اس کے ماں باپ کا معاملہ وہ جانے، اس کے ماں باپ جانے، اس پہ تو سزا دے دیجیے، لیکن وہ تیری نماز پڑھ رہا تو اسے تو قبول کر لے. تیرا روزہ رکھ رہا اسے تو قبول کر لے، اور زکات دے رہا اسے تو قبول کر لے، وہ حج کر رہا اسے تو قبول کر لے. آخر کہاں ماں باپ، کہاں تیری عبادت ہے؟ ماں باپ کی معاملات کو اپنی عبادتوں کو پہ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ہے ایک بات یا نہیں ہے؟ ماں باپ کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ، گناہ گار ہوگا، بہت برا شخص ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی کہہ لے، مگر یہ کہاں کا فلسفہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تیری نماز قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیری زکات قبول نہیں. اس میں کیا راز ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ابا نے دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ اتنے بڑے ہوگا پھر نہ دیکھا. اللہ چلو اللہ نے آپ نہ دیکھا ہو، بڑے لوگ بڑے بڑوں کو چھوٹے کہاں دیکھ پاتے ہیں؟ مگر جب یہ آسمان کا لنٹر پڑ رہا ہوگا تو اس میں تو بڑا وقت لگا ہوگا. اچھا ہو سکتا ہے لنٹر رات میں ڈال دیا ہو، صبح اس کا جب دھلا پلا کھول کھال دیا ہو، مگر یہ چاند سورج ستاروں کی فٹنگ تو مہینوں میں ہوئی ہوگی. اسے دیکھا؟ زمین کا فرش بچھا جس پر آپ رہ لیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، کماتے ہو، کھاتے ہو، ہنستے ہو، موتتے ہو، پیتے ہو، جاگتے ہو، سوتے ہو، یہ زمین کا فرش کون سے PWD کے محکمے نے بچھایا؟ دیکھا بنتے ہو زمین کا فرش؟ یہ پانی کی سطح پر بچھی ہوئی زمین، اسے پہاڑوں کی گلمیخوں سے روکا گیا. یہ پہاڑوں کی گلمیخیں کون سے دھرم سے ٹوٹی گئی، ٹھوکی گئی؟ کیا آپ نے پہاڑوں کی گلمیخوں کو ٹھوکتے ہوئے دیکھا ہے؟ گنگا اور جمن کو بہتا ہوا تو دیکھا ہے، لیکن کب بہی، کیسے بہی، یہ خدا کی کھدائی کب ہوئی دیکھا؟ ملا دپیازے نے اکبر سے کہا آج ہم تمہیں خدا کی کھدائی دکھائیں گے. تم نے کہا خدا کی کھدائی دکھائے گا کیا؟ ہاں. بس اکبر نے اعلان کر دیا، ساری فوج فرہ تیار ہو گئی، آج ملا دپیازا جو ہے وہ خدا کی کھدائی دکھائے گا. چل دیے، رام گنگا کے کنارے پر لے جا کے کھڑا کر دیا. اکبر نے کہا ملا دکھاتا ہے خدا کی کھدائی. ملا دپیازے لگا اور یہ تیرے باپ کی ہے کھدائی.
یہ تیرے باپ کی کھدائی ہو رہی ہے، یہی تو خدا کی کھدائی ہے. یقین میرا بھی ہے، یقین آپ کا بھی ہے کہ چاند سورج ستارے آسمان زمین سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن یاد رکھو نہ اللہ کو آپ نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ چاند کو سورج کو جلتے ہوئے دیکھا، نہ آسمان کا لنگر پڑتے ہوئے دیکھا، نہ زمین کا فرش بنتے ہوئے دیکھا. یقین میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے کہ سب کچھ اللہ نے کیا. لیکن 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، بولو دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھا. اپنے آپ کو نہیں دیکھا، بہن بھائیوں کو دیکھا جیسے وہ ایسے ہم رہے ہوں. ماں نے موت سے پنجہ لڑا کے ہمیں جنم دیا، موت سے 2 ہاتھ لڑی اور ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی. کیا ماں کی اس قربانی اور ایثار کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ اور بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ماں نے اپنے خون سے تیار کر کے ہمیں دودھ جیسی امرت غذا پلائی. ایمان سے بتاؤ، ماں کی ممتا کے بہتے ہوئے ان دھاروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ماں نے ہمارے پیشاب پاخانوں کو ہاتھوں سے صاف کیا. ماں نے تیری محبت میں بندھن کا روپ دھارن کیا. کیا ماں کی ممتا کے بدلتے ہوئے روپوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ماں نے منہ میں چبا کر منہ میں کھلانا سکھایا. کیا ماں کی اس ممتا کے انمول انداز کو نہیں دیکھا؟ اے انسان، جب تو دیکھے ہوئے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کر رہا، جب تو دیکھے ہوئے اس رب مجازی کی نافرمانی کر رہا ہے، تو کیسے مان لیا جائے کہ تو اندیکھے خدا کی عبادت میں سچا ہے؟ جسے دیکھا نہیں اس کے لیے سجدے پہ سجدے چھوڑ رہا ہے. جس کی پیٹ میں 9 مہینے رہا، جس کی گود میں 2 سال پلا، جس کا دودھ پی کر کے ہوش ہوا، اس ماں کو گالیاں دے رہا ہے، اس باپ کو جھڑک رہا ہے. تو جب تو دیکھے ہوئے کو نہیں مان رہا تو اندیکھے کو ماننے والے تیرا اعتبار نہیں ہے، تیرا پہ بھروسہ نہیں. اس لیے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکات قبول نہیں، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. جیسا کہ ہمارے مولانا جرار صاحب نے فرمایا، اللہ کے رسول لڑکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. فرمایا اگر تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو وہ نیکی، اور لڑکا پیدا ہو تو وہ رحمت. کتنا لطیف اشارہ ہے آپ کا. لڑکی پیدا ہو تو نیکی اور لڑکا پیدا تمہارے گھر میں ہو تو رحمت. کیا مطلب؟ نیکی کر لی اجر واجب ہو گیا، نیکی کر لی اجر واجب ہو گیا، اور رحمت مل گئی تو شکر واجب ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اللہ پر اجر دینا واجب ہو گیا، اور لڑکا اگر تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو تجھ کو اس رحمت کا شکر کرنا واجب ہو گیا. یہ ہے لڑکی اور لڑکے میں فرق. سمجھے نزاکت بھائی؟ یہ ہے نزاکت. لڑکی کو فرمایا رحمت ہے، پیدا ہوتے ہی اجر واجب ہو گیا، اور فرمایا لڑکا پیدا ہو تو وہ رحمت ہے، تیرے اوپر شکر واجب ہو گیا. مگر شکر کیسا ہو؟ 7 للیوں کو ہوا للہ اور گھر میں مچ گیا ہلہ. 17 فٹ کے مکان میں 70 مہمان آ گئے. ختم کر دی جائے اور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ مجھ سے کر لو بات، ذرا چلتے ہوئے آپ فرمائیے. 17 فٹ کا مکان اور 70 مہمان، پریشان میزبان، کہاں سے لائے لٹانے بٹھانے کا سامان. کسی نے کہا رے نادان، سہارنپور میں رہ کر پریشان. ایک VCR اور 5 کیسیٹیں، پھر کیسے بستر اور کیسی سیٹیں. کھڑا کر دے گا تو سارے ہاتھ ایک ٹانگ سے کھڑے رہیں گے. پلک تھوڑی جھپکے تو سین نہ نکل جا، کسی کو بولنے تھوڑی دے تو ڈائلاگ نہ چھوٹ جا. رحمت آئی تو گھر میں بے حیائی برسنے لگی، سہوریانیت کا ننگا ناچ ہونے لگا، حیا اور غیرت و عفت کی چادر داغدار ہو گئی، انسانیت سوز عمل گھر میں شروع ہو گیا. فرمایا لڑکا رحمت تھا، اس پہ شکر واجب تھا، مگر شکر کی بجائے تو نے اس کو زحمت بنا دیا. میرے پیاروں، یہ عمل کون سی امت کر رہی ہے؟ کس کی امت کر رہی ہے؟ اس پیغمبر کی امت کہ جو صحابہ کے بیچ بیٹھا ہے. یکایک نظر پڑی ہے فوجیوں کے درمیان ایک لڑکی ننگے سر آ رہی ہے. تڑپ گیا رحمت عالم، اٹھے صحابہ کی محفل سے، بڑھے اس لڑکی کی طرف اور اپنے شانوں پہ پڑا ہوا دوشالہ اس لڑکی کے سر پہ ڈال دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو شالہ عرش اعظم پہ ڈالا جاتا وہ آپ نے کافرہ ناپاک نجس عورت کے سر پہ ڈال دیا. آقا کہ یہ شالہ تو عرش اعظم پہ ڈالا جاتا تو عرش کو تقدس مل جاتا.
फरमाया सुनो मेरे प्यारों सुनो, मेरी आंखों के तारों सुनो, आसमाने हिदायत के सितारों सुनो, लड़की लड़की है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की, नबी नंगी बेटियों के सरों पे चादरें डालने आया है, किसी बेटी के सर की चादर उतारने नहीं आया। ईमान वाले, तेरे घर में आज सुबह से शाम तक कितनी चादरें उतरती हैं, कितनी बेटियां नाचती हैं, कितनी लड़कियां रक्स करती हैं, और तू चटखारे लेता है। सोच इस मकाम पे मेरी बेटी हो और मेरे सामने तू चटखारे ले, मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। और उस स्क्रीन के पर्दे पर रस करने वाली बेटी को देखकर चटकारे भरने वाले मत भूल के ये भी किसी की बेटी है। एक सहाबी आए और कहा, आका मुझे आपका दीन बड़ा पसंद है, बहुत प्यारा है आपका दीन और मैं इसे कबूल करता हूँ, मगर सिर्फ इतनी इजाजत दे दो, जरा नफ्स कुछ तेज है, बस जिना जिना की इजाजत दे दो ओनली। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सहाबी खड़ा है, फौरन नियाम से तलवार निकाल ली और फरमाया, या रसूल अल्लाह, इससे पहले कि इसके ऊपर का होंठ नीचे के होंठ से मिले, मुझे हुक्म दो इसकी गर्दन बदन से चिता कर दो। फरमाया, अला रिजली का या उमर, ठहर जा उमर। और उसके बाद उसे करीब बुलाकर फरमाया, क्यों भाई जिना की इजाजत चाहते हो? कहाँ या रसूल अल्लाह, इस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके सिवा मुझे आपका पूरा दीन कबूल और मंजूर है। फरमाया, अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ मुंह काला करे तो तुम इजाजत दे दोगे? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा तेरी बहन के साथ कोई मुंह काला करने की इजाजत मांगे तो तुझे कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह? कहा तेरी भतीजी के साथ कोई मुंह काला करने की इजाजत चाहे तो तू दे सकता? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, मेरे प्यारे, अगर मैंने तुझे जिना की इजाजत दे दी तो तू जिसके साथ भी मुंह काला करेगा वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की भतीजी होगी। जब तू अपने रिश्तेदारों के साथ ये फेल गवारा नहीं कर सकता तो उन्हीं रिश्तेदारों के साथ तुझे इस फेल के करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? मेरे प्यारों, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द के लिए भी रहमत बनकर आए। फरमाया, बेहतरीन औरत वो है जिसमें 3 खूबियां। क्या फरमाया? बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन बीवी वो है जिसमें 3 खूबियां। पहली खूबी ये हो कि जब उसका शौहर बाहर से घर में आए तो इस अंदाज से गुफ्तगू करे, इस तर्ज़े तकल्लुम से बात करे, इस अदा और एक्टिंग के साथ पेश आए कि शौहर के लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिल जाएं। इसीलिए फरमाया कि बीवी का पहला अदब यह है कि जब उसका शौहर बाहर से घर में आए, अगर बैठी है तो खड़ी हो जाए, और खड़ी होकर उल्लू की तरह न तकने लगे, बल्कि दरवाजे की तरफ लपके और दरवाजे से अपने शौहर का इस्तेकबाल करे। जल्दी में पंखा नहीं मिला, कुर्ते के दामन से शौहर को हवा करना शुरू करते, दुपट्टे के कोने से अपने शौहर की पेशानी का पसीना साफ करते और ठंडा पानी पीने के लिए पेश करें। मगर जनवरी फरवरी में मत कर दीजिए मेरी माँ बहनों, वरना सहारनपुर में नो एडमिशन। मकसद आका का ये है कि मर्द और औरत एक दूसरे के रफीके सफर है, जिंदगी के सफर के साथी हैं, और साथी वो होता है जो अपने हम सफर को आराम पहुंचाता हुआ चले। मुझे भाई नजाकत के साथ जाना है रेलवे स्टेशन तक, रक्षा कोई नहीं, 4 गाड़ी का बोझ मेरे सर पर है, घंटा घर तक पहुंचते पहुंचते गर्दन भी दुखने लगी, कमर भी दुखने लगी, तो मैं तो कर रहा हूँ हाय अल्लाह, और नजाकत भाई कह रहा है देख देख के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्गे की प्लेट ला। मौलवी आज गर्दन टूटने का मजा आया, मुर्गे खाने के मजे पन्ने कभी चटखारे लिए, मुर्गों की प्लेटों की प्लेटें सटक गया, आज 4 घड़ी का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईमान से बताओ, क्या मैं इनको अच्छा हम सफर तस्वुर करूंगा? अच्छा हम सफर वो है कि एक साथी को देखे थका, लाइए थोड़ी देर के लिए मैं ले लूं, मैं थका लगा लाइए भाईजान मैं ले लूं, मैंने कहा ये थका लाइए भाईजान मैं ले लूं। अगर इस अंदाज में सफर गुजरेगा तो किसी को थकान होगी, किसी को बोरियत होगी, किसी को परेशानी होगी,
खुदा की कसम औरत और मर्द भी जिंदगी के सफर के साथी हैं। मर्द जब बाहर से घर में आता है तो कम से कम 8 घंटे की मेहनत का बोझ उसके सर पे होता है। अगर कारखानेदार है तो निगरानी का बोझ, मजदूर है तो जाफशानी का बोझ, दुकानदार है तो कितना बिका, कितना आया, कितना नुकसान, 8 घंटे का बोर्डेशन। और अगर काश्तकार है तो नीचे डेले ऊपर सूरज हाथ में पानी टिक टिका टिका दौरा दौरा। ये 8 घंटे का थका थकाया घर में आया, बीवी ने अहलन व सहलन व मरहबा कहा, खुश आमदेद कहा, स्वागतम कहा और उसकी खिदमत में जुट गई। हाथ धुलाए, पसीना सुखाया, दस्तरखान बिछाया, खाना चुना, पंखा लेकर खड़ी हुई, खाना चुनकर शौहर के पास बैठी, एक हाथ से पंखा करती रही, एक हाथ से शौहर के साथ खाना खाती रही। ईमान से बताओ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी की 15 मिनट की खिदमत शौहर की 8 घंटे की मेहनत और थकान को दूर कर देगी कि नहीं कर देगी? और शौहर 8 घंटे का थका थकाया घर में आया, ये अच्छी खासी बैठी थी, शौहर को देखते इंदिरा गांधी हो गई। बच्चा दूध पी रहा था बेचारा, बड़े प्यार से चुपके से नोच लिया और रोने लगा। तो कहीं जानी का मरतना जहाजा थोड़ा दम थोड़ा। एक तो बाहर की थकान, ऊपर से बीवी के बकवास की बोझ। ईमान से बताओ, जब बोझ पे बोझ पड़ेगा तो दिमाग में अब खराब उठेंगे कि नहीं उठेंगे? कलेजे से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नतीजा क्या होगा? सरा सा बहाना तलाश करके पटापट पटापट पटापट, और ये चप्पल पहन के खटाखट खटाखट खटाखट। वो घर जो जन्नत का नमूना होना चाहिए था, वो जहन्नम का बहता हुआ शोला बन जाएगा। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए भी रहमत बनकर आए। फरमाया, ओ मर्दों, ये अल्लाह के पाक कलीमा के साथ तेरे निकाह में दी गई है। अगर तूने इनके हुकूक को जाय किया तो कल कयामत के दिन इस औरत का हाथ होगा, अल्लाह हाकिम होगा और मैं उस औरत की वकालत करूंगा। फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हो। औरों के लिए तो दुनिया बेहतर हो जाती है, कमाल है मर्दानगी ये है कि वो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों के लिए भी रहमत बन के आए। एक सहाबी आका के पास आए और मुसाफा किया, उनके हाथों पे ठेटे थी ठेटे। घड़िए मत देखो मुझे, देखो मुझे, घड़िए देख रहे हो, आज तो फजर की अजान होनी। हाँ, ठेटे पड़ी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह। आका ने फरमाया, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? फरमाया, अल्लाह के रसूल, पत्थर तोड़ता हूँ और उससे मिली हुई मजदूरी से अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मजदूर के हाथों को चूम लिया। ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारों, जिस मजदूर का हाथ आका ने चूम लिया हो, उस मजदूर से आला और अफजल किस्मत किसी की हो सकती है? अरे मजदूरों, नाज करो अपनी किस्मत पर कि तुम्हारे हाथ पे आका के होठ लगे हैं। खुदा की कसम, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या सुन लो। इस फोटो के लगने पर सहाबा की दावत की, दस्तरखान लाए और बिछा दिया। देखा तो उसको कुछ धब्बे लगे हुए थे तरकारी, एकदम से समेटा और जलते हुए तनूर में डाल दिया और फिर निकाला, दाग धब्बे सब जल चुके थे। दस्तरखान जू का तू साफ सफाफ था, फिर बिछा दिया। सहाबा किराम ने कहा, अनस अब खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता दो कि इस दस्तरखान को आग में क्यों नहीं जलाया? हजरत अनस फरमाते हैं, चीख निकल गई, बेहोश हो गए रोते रोते, और कहा, तुमने मेरे चुप कल्ब के खामोश तारों को छेड़ दिया, तुमने मेरे आका की याद दिला दी। अरे मैंने इस दस्तरखान पे आका को खाना खिलाया था और आका ने हाथ खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को इस दस्तरखान से यूं मस कर दिया था। मेरे प्यारों,